बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आप कमज़ोर दिल हैं तो अभी उठ जाएं, और अगर आप ये सारी बातें बर्दाश्त कर लेंगे तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के साथ क्या होने वाला है? नाज़रीन, जॉर्ज गैलवे ने कल ट्वीट किया कि ये इमरान खान के आखिरी दिन हैं, आप उसे रिहा करवा लें, अगर ना करवा सके तो फिर बहुत देर हो चुकी होगी। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने कल एहतजाज को जो मौखर किया है हुकूमत के कहने पे कि हम आपके डॉक्टर की मुलाकात करवाएंगे, बलाखिर हुआ ये कि सरकारी डॉक्टरों ने इमरान खान का मुआयना किया और डॉक्टर आसम जेल, अडयाला जेल के दरवाजे से वापस भेज दिए गए। पाकिस्तान के आने वाले दिन कैसे होंगे, और इसके साथ अब बड़ी अहम खबर ये है कि 17 सितंबर को कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों के इजलास बुलवा लिए गए हैं। 26वीं आईनी तरामीम जो है उसके लिए हुकूमत अपने नंबर्स पूरे कर चुकी है, और लग ये रहा है कि काजी फाइज ईसा जो कह रहे हैं कि मैं डिनर नहीं लूँगा और वो फुल कोर्ट रेफरेंस जो है उसके लिए हामी भर ली है, अचानक उनका जाना रुक जाएगा। बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज जो चीज़ें हैं वो होने वाली हैं, लेकिन सितारे क्या कह रहे हैं, जायचा क्या कहता है, ये कोई और नहीं सिर्फ उसामा साहब बताएंगे। आप इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर। उसामा साहब, कहाँ से शुरू करना है ये अब आप बताएंगे, जो आपको मुनासिब लगता है। नाज़रीन मेरे दिल थाम के बैठ के हैं, अब आ जाएं, आपकी बारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, जो जॉर्ज गैलवे साहब ने फरमाया है वो बिल्कुल अपनी तरफ से एक पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिशियन ऐसा ही सोच सकता है या ऐसे ही एक्सपेक्ट करता है, और डेफिनेटली ये दुनिया में हुआ, पाकिस्तान की हिस्ट्री है। और इसके वो पॉपुलर लीडर्स जो जब पॉपुलर हो जाते हैं खास हद से ज्यादा, उनकी कहानी है। और खसूसन जब वो अपने मुल्क की मफाद में बड़े स्ट्रेट और सीधे फैसले लेने वाले होते हैं, या एब्सोल्युटली नॉट का स्लोगन उठा लें जैसे खान साहब ने किया, तो फिर इस तरह की जो सूरत हाल है वो बनती है। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात यह है, जो मुझे लगता है कि इमरान खान की सेफ्टी या सिक्योरिटी की जमानत है, वो ये है कि इस दफा के पीटीआई इमरान खान के बगैर कुछ नहीं है। माजी में ये हुआ कि भुट्टो आज भी जिंदा है, वो प्रोजेक्ट जो है पीपल्स पार्टी का आज तक चला आ रहा है और भुट्टो जिंदा चला आ रहा है। लेकिन इमरान खान के केस में ये कहानी उल्टी हो गई है। अब इमरान खान है, अवाम है, पीटीआई है, और कोई नहीं है, और ना कोई इतना कदावर आगे आ सका। बेशक वो इनका सूबे का वजीर आला ही क्यों ना हो, वो अगर जरा सा पीटीआई के वर्कर्स को लगे या सपोर्टर्स को लगे कि वो हैंकी फैंकी कर रहा है, तो ये 1 मिनट में कांटा फेर देते हैं, लकीर फेर देते हैं उसमें। अब आप ये सीन देखें कि इस टाइम पीटीआई की इमरान खान का राब्ता खत्म होने के बाद जो एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है, वो चेक करें कि वो कभी एहतजाज कॉल दे रहे हैं, कभी उसमें रिलक्टेंट है, कभी कुछ कभी कुछ। तो उससे ये साबित हो रहा है कि इमरान खान महफूज है, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी जमात के लोगों को किसके आसरे पे छोड़ा जाएगा, वो बताएं। इतना बड़ा क्राउड के कौन मैनेज करेगा? अगर इमरान खान को कुछ होता है तो ये सारी इतनी बड़ी जो उनकी फॉलोइंग है वो बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इमरान खान जो है वो महफूज है इस अगर तनाजुर में देखा जाए, क्योंकि अमूमन हुआ ये है, माजी में भी जब हमने देखा, ये इंटरनेशनली भी जब देखा, या जो अब ट्रम्प के लिए भी एक वहां का प्लान था, 2-3 अटेम्प्ट्स हुई हैं, लेकिन उनका नेक्स्ट जो है वो लाया गया उस तरीके का बंदा कि अगर ट्रम्प को किसी तरीके हटाया जाए और इधर से वो सिंपैथी वोट भी ले ले और उसकी पार्टी जीत जाए, तो उसका जो नेक्स्ट है वो टेक ओवर कर ले। तो ये इस तनाजुर में, और जैसे बेनजीर साहिबा के साथ हुआ,
کہ اس کے بعد فوراً پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی, بڑی مضبوط آئی, بڑی تیزی سے اس نے وہ گین کیا. تو عمران خان کے کیس میں یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان, اگر ہم سیاسی طور پہ جو ایک اس تناظر میں چیک کریں, تو عمران خان کے پیچھے اس کے بعد کوئی نہیں ہے جس کو پی ٹی آئی بادر کرے گی, اور اتنا قدور کوئی شخص نہیں موجود اس وقت. تو یہ عمران خان کی زندگی کی ضمانت ہے. یہ عوام کا یہ بیہیو عمران خان کو زندگی بخش رہا ہے میرے حساب سے, کیونکہ پھر عمران خان کا جان اگر خدا نخواستہ کوئی ان کی زندگی کو تھریٹ یا خطرہ یا اس طرح کا جو منصوبہ سازی کریں, تو پھر وہ بہت مشکل ہے. اتنی بڑی عوام کو, اتنی ان کی فالوئنگ کو کنٹرول کون کرے گا, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ بھٹو زندہ ہے والی کیسٹ نہیں چل سکتی. تو عمران خان از سیف. اور جہاں تک پلانیٹری ریڈنگز کی بات ہے, 20 سے 24 بتا چکا تھا, بہت اچھے دن ہیں. اور ان دنوں میں آپ لوگوں کو کوئی اچھی خبر عمران خان کے حوالے سے مل سکتی ہے, اور بہت اچھی خبر مل سکتی ہے. اور جہاں تک یہ آئینی ترمیم اور یہ سارے معاملات ہیں, یہ اتنا ایزی گیم نہیں ہے. اور اسامہ صاحب جاتے جاتے میں اس کے اوپر آتے ہیں, لیکن پہلے میرا ایک سوال ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے جو ان کی اپنی جماعت ہے وہ جو کوشش کر رہی ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے اگر کچھ ہونا ہے تو وہ باہر سے ہوگا؟ ان تینوں میں تیل نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, جس کی طرف سے ہوگا وہی پھل کھائے گا. پھر اگر باہر کی طرف سے ہوگا تو پھر باہر والے عمران خان سے فائدے لیں گے. عوام کو فائدہ چاہیے تو عوام اس کو نکلوا لے, چھڑوا لے. یہ تو اب اس پہ ہے کہ جو چھڑوائے گا وہی فائدہ لے گا. اور عوام دیکھیں, یہ بڑی دن بدن خطرناک صورتحال ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے. یہ یوں نہیں ہوتا اتنا بڑا پبلک سینٹیمنٹ ہٹ ہو رہا ہے. لوگ مینٹلی طور پہ بڑے ٹارچر ہو رہے ہیں پوری دنیا میں, ایموشنلی بڑے مطلب وہ ہٹ ہیں. اور یہ اگر پینک مزید بڑا تو پھر یہ کسی سے سنبھلنا نہیں ہے. یہ اتنا ایزی نہ نہیں اس بات کو, یہ آ گئے, یہ چلے گئے, یہ بھی کچھ دن کی جو ہے نا مینٹل ایکسرسائز ہے. اور جو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ 16-17 سے کہانی جو ہے تیز ہوگی, اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ 15 آپ کی بڑی کوائٹ گئی. اور آپ نے پوچھا بھی تھا میرا خیال ہے پروگرام میں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں, تو میں نے کہا مجھے 16-17 جو ہے وہ خطرناک لگتی ہے. اور اس سے آنورڈ چیزیں وہ کیونکہ مون ایریز میں آئے گا, اس کی ریزن بھی بتائی تھی. تو وہ پھر لیو میں جب تک رہے گا, یہ ٹربلز اور چیزیں آسمان کو چھو سکتی ہیں. اور انریسٹ ابھی آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ارد گرد جو انریسٹ پک رہا ہے, کیونکہ وہ میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہو رہا, تو آپ لوگ اس سے ناواقف ہیں کہ کھچڑی پک کیا رہی ہے. دوسری ایک بات صرف میں عرض کر دوں جس پہ آپ لوگوں کا سب کا دھیان نہیں ہے, فضل الرحمان کا ایکٹیویٹ ہونا کوئی عام بات نہیں ہے. بس اس پہ غور کریں, جو پرانی کوئی ہسٹری جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں, تو فضل الرحمان کو اچانک لائم لائٹ میں لانا اور پاپولیرٹی, یہ جو ہے نا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ منظور پشتین اور فضل الرحمان کی ایک جیسی لینگویج تھی جلسوں میں, لیکن ان کو کوئی کچھ نہیں کہا گیا. تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں لانچ کسی اور سائٹ سے کیے گئے ہیں. اور یہ اب اگلا آنے والا جو ٹائم ہے اس میں ہمارے لیے خطرناک ہے. اسامہ صاحب, کل تحریک انصاف نے جس یقین دہانی پہ اپنا احتجاج مؤخر کیا تھا وہ تو پوری نہیں ہوئی. آج پی ٹی آئی والے رن رہے ہیں, حماد اظہر علی امین گنڈا پور آپس میں لڑ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ خمیازہ پی ٹی آئی کو بھگتنا پڑے گا؟ پی ٹی آئی کے ذائچے میں کیا لکھا ہے؟ دیکھیں, اس ٹائم پوری جسٹ یہ پی ٹی آئی کا میٹر نہیں ہے. یہ اسٹیٹ آف کنفیوژن جو ہے وہ آپ کے ہر محکمے, ہر پارٹی, ہر جگہ قائم ہے. نون لیگ والے نہیں رابطے کرتے پھر رہے, لوگوں نے ابھی خبریں نہیں چلائی کہ نون لیگ کے کچھ ایم این ایز ہم سے پوچھ رہے ہیں ہم نہیں دینا چاہتے ووٹ, ہم آپ کی طرف آئیں تو کیا ملے گا. تو یہ کنفیوز جو مینٹل اسٹیٹ ہے یہ پوری قوم کی ہے. اس کو جسٹ پی ٹی آئی کی کہانی نہ بنائیں.
اور پی ٹی آئی جہاں تک اپنی کر سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کم از کم آپ یہ دیکھیں اس ٹائم کون سی پارٹی ہے جو اگر لوگوں کو بلائے تو لوگ نکل آئیں پی ٹی آئی کے علاوہ. تو پی ٹی آئی واحد پارٹی بچی ہے جو اگر بلاتی ہے تو لوگ آتے تو ہیں کم از کم, ان کو فالوئنگ تو ہے ان کی کم از کم. اور آپ اس فالوئنگ کو مذاق نہ لیں, یہ ان فیوچر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ان نون جو ضلعی سطح کے لوگ, آپ کے جو صوبائی سطح کے وہ لوگ جن کو آپ ہم نہیں جانتے وہ آگے آ جائیں, وہ لیڈ کرنا شروع کر دیں, اور یہ جن چہروں کو آپ پی ٹی آئی کا چہرہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سائڈ پہ ہو جائیں. اور وہ دن اب دور نہیں ہے, یہ چیزیں آگے کی آگے بڑھیں گی, اور یہ بس 16-17 سے آن ورڈ پھر شروع ہو جائے گا ایکسپلوریشن اس میٹر میں. تو اس لیے پی ٹی آئی کو کیا خمیازہ بھگتنا ہے جی, پی ٹی آئی کیا کرے ایز اے پارٹی, ٹھیک ہے ان کا لیڈر ہی ون مین شو ہے اور ون مین شو پارٹی ہے, اس میں ٹھیک ہے یہ ہمارا کلچرل ایشو ہے کہ ہم جمہوری طور پہ اتنے قداور سیاستدان نہیں پیدا کر پا رہے, سب بینیفیشری ہیں یا بزنس مینز ہیں یا بزنس میں آنا کرنا ہے تو پاکستان میں پالیٹکس میں بھی تھوڑی سی ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے اور چیزیں کرنی پڑتی ہے, یہ ہمارا کلچرل مسئلہ ہے. لیکن اب جو اس کی فالوئنگ ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے, وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اور وہ ایک حقیقت ہے, اور اس حقیقت کو اگر زیادہ دیر اگنور کیا گیا تو پھر دیکھیں آپ کال آف کیا کریں گے, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ابھی کال آف سب سے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے, یہ علی امین پہ بھی آپ دوبارہ رلائے نہیں کریں گے, آپ ہمارے سر ایک دفعہ بلا لے گا تو آ جائیں گے, پھر اس کا حال دیکھیں گے, اگر اس پہ وہ نہ ہوا پھر کیا کریں گے, پھر اگلا ایک دن وہ بھی آ جانا ہے کہ جب پی ٹی آئی کال آف ہی نہیں کرے گی. یہ مینٹلی طور پہ میں لوگوں کو جو آبزرو کر رہا ہوں, جو پلانٹری 15 نومبر سے پہلے پوزیشن ہو سکتی ہے وہ بڑی سویر ہو سکتی ہے کہ لوگ مینٹلی اتنے چارج ہو کے نکل آئیں, تو پھر ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے کریٹ ہو جائے, سیکیورٹی ایشوز ہو جائیں, ان کو گھر واپس کون بھیجے گا. تو یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ پی ٹی آئی ایز اے جماعت بالکل اس کا ڈسپلن آؤٹ ہے, واٹ ایور جو بھی ریزنز ہے, لیکن عوام اور ان کا ان کی جو دلوں میں عمران خان ہے وہ ویسے ہی ہے, اور یہ آہستہ آہستہ راستہ بنا رہے ہیں. ایسی ایکسرسائز پہلے ہوئی نہیں نا. اسامہ صاحب اگر اس ان وقت کے پی ٹی پاس آئی کا کوئی کیس کارکن اسٹڈی ڈرین ہو ہوتا, چکا ہے. کوئی ایگزامپل ہوتی جی. میں نے کہا پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ اس وقت ڈرین ہو چکا ہے, اتنی بار اسے احتجاج کے لیے بلایا گیا, آگے سے لیڈرشپ قائم ہے, وہ آتا ہے اور تھک ہار کے واپس چلا جاتا ہے. حال تو یہ ہے نا پھر سر. کیا, لیکن سر گھر جا کتنی کے دفعہ وہ نکلے سکون گا, سے لیٹا ہوا ہے, نہیں سر وہ چلا کتنی گیا, دفعہ چلو جی نکلے 10 گا. بار, او بھائی 10 بار بلانے پہ بھی چلا گیا, تو اب گھر جا کے وہ سکون سے لیٹا ہوا ہے کیا؟ مینٹلی پھر بھی وہ ڈسٹرب ہے. اور ایک ڈسٹرب برین کا جو ایکشن اور ری ایکشن ہے نا, خصوصاً اس وقت جب سچویشن نہیں ہو اور پہلے سے کبھی اس کی سٹوری یا ہسٹری نہ ہو, بہت مشکل ہوتا ہے اس کو گیج کرنا کہ یہ برین اب کیا کرے گا. تو اس لیے جو زیادہ چانسز ہے وہ یہی ہے کہ یہ کہیں لوگ اپنی, جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ لوگ کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے جدھر جا رہے ہیں حالات, کہ اپنی قیادت جس طرح سے ان کی قیادت کو مشکوک کیا جا رہا ہے تو یہ پھر خود ہی نکل آئے, پھر ان کو کوئی بھیجنے والا نہ ہو اور پھر آپ کے عمران خان نکالنا پڑے. اسامہ صاحب اب آئے بڑی وہ جو جس کے اوپر پوری قوم کی نظریں ہیں, اوورسیز پاکستانی اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. وہ 17 اکتوبر کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس, 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری. میں پیورلی آپ سے اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کا ان پٹ لینا چاہ رہا ہوں. آپ کو نہیں لگ رہا کہ قاضی صاحب کا جانا, میں دعوتیں نہیں لیتا, فل کوٹ ریفرنس تیار ہے, یہ کہ ان کا جانا رک ہی نہ جائے, یہ ساری کہ گیم نہ ہو جائے, کیا لگ رہا ہے؟ ایزی ہو جائے, ایزی ہو جائے, ایسا کچھ نہیں ہونا. بالکل چل کریں. یہ آپ لوگوں کو نا ہر 2 دن بعد وہ میڈیا, ایک ماشاءاللہ کام کی خبریں تو کوئی نہیں دے گا, میڈیا اس وقت آپ کا جو ہے وہ اس کوریج کو جو پاکستان کی سڑکوں کی ریالٹی ہے یا لوگوں کو جاننا ہو کہ بھئی اس ٹائم پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, خبریں اسی لیے ہوتی ہے نا, خبر کے لیے تھا نا.
تو خبریں تو اس طرح کی فضول انہوں نے وہ کانسپریسیز پھیلانے میں اس کا حصہ ہے, ریالٹیز نہیں بتا رہا. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ایزی ہو جائیں. ایسا نہیں لگتا, قاضی صاحب کے ستارے کو اتنے پاورفل نہیں لگتے. میں نے پہلے بھی بہت کہا تھا کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی ہو بھی گیا تو بڑے برے طریقے سے ان کو ریٹیلیشن فیس کر کے اترنا ہی اترنا ہے, اترنا ہی اترنا ہے, یوں ہو یا وہ ہو, ان کو اترنا ہی ہے. اور یہ قاضی صاحب کو لے کے اگر سارا پروجیکٹ ہے, آپ لوگ جو سمجھتے ہیں تو بھول جائیں. جبکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اگلی حکومت سازی کے لیے ٹیسٹر ہے. اسی لیے فضل الرحمان صاحب بھی وہ بھولے کاکے بن کے آگے پیچھے انہیں ہلنے شروع ہو گئے. مطلب اچانک فضل الرحمان صاحب کو یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی, یا کسی بھی, میں اگر ایک پارٹی کا ورکر ہوتا یا میرا کوئی پالیٹکس سے تعلق ہوتا تو پہلے تو میں لا اینڈ آرڈر اور اس انجسٹس اور یہ جو قوم ایک ذہنی اس میں فضول میڈیا کا کیپچرڈ ہوا ہے 1.5 سال تقریباً سال سے زیادہ ہونے والا ہے کہ یہ عمران خان اندر ہے, باہر اور کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو ہم کوئی اور بھی کام ہے دنیا میں ہمیں یا نہیں, ایز اے نیشن ہمیں کچھ اور بھی کرنا ہے, آگے جانا ہے یا نہیں. جو سب سے بڑی پارٹی ہے آپ اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ عجیب مینٹل کیاس کریٹ ہوا ہے. اس پہ کسی پولیٹیکل ورکر نے بات کرنی ہے یا یہ آئینی ترمیم امپورٹنٹ ہے؟ تو اس لیے یہ آئینی ترمیم دھوکہ ہے. فضل الرحمان صاحب کو اپنے دانے ڈالے جا رہے ہیں, وہ بھی اس دانے میں آ گئے ہیں. انہوں نے کچھ بہت بڑا معمول لیا ہوگا, چیزیں اسی سائڈ پہ جائیں گی. کوئی ان کو آئین, یار آئین ان کے گھر کی کھیتی ہے. انہوں نے جب کچھ کرنا تھا انہوں نے بل پاس کرا, سب کچھ ایسے ایسے چٹکیوں میں سب ہوتا ہے. یہ ان کے لیے گھر کی کھیتی ہے. اور اب صرف یہ ان کا ٹاسک ہے کہ بھائی اگر یہ کرا لیتے ہو تو رہ جاؤ, نہیں تو چلو شاباش گھر جاؤ, اگلے کو آنے دو, ہمیں تو کام چاہیے. یہ اس طرح کی صورتحال ہے. اور اسی لیے نون لیگ پہلے بڑی ایکٹیو تھی, اب نون لیگ ایکٹیو کیوں نہیں ہے؟ بلاول کو کیا ایسا نظر آ گیا اچانک اپنے 15 سال پہلے کا جی یہ پلان تھا اور فلانے کا خواب تھا. اس کے خواب تو روٹی کپڑا اور مکان تھے بلاول صاحب, وہ کیوں نہیں یاد آ رہے؟ بھائی نانے کے خواب روٹی کپڑا مکان کا نعرہ تھا, وہ تو یاد نہیں آیا. یہ آئینی ترمیم ماں کا وہ یاد آ گیا, ماں کا قاتل کون ہے وہ تو یاد نہیں آیا. حالانکہ کوئی عام غریب بھی بچے کی ماں کوئی مار دے, اللہ معاف کرے, تو ساری زندگی اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوگا, ماں کا بدلہ یا ماں کے ساتھ ہوا کیا. تو اس کو وہ تو یاد نہیں آئے, ماں کے خون تک کا ایک ایسا مطلب غیرت کا عالم ہے, اور اچانک اس کو آئینی ترمیم یاد آ گئی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ صرف نون لیگ سے پاور شفٹ لینے کے لیے کوئی میکنیزم بنانے کی کوششیں ہیں کہ کوئی ایسے گھٹنے لگوا دیے جائیں پی ٹی آئی کے کہ وہ ہمارے ساتھ آ جائے کسی فارمولے پہ اور یہ معاملہ آگے چلا جائے. اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی یہ ٹونے کے لیے آئینی ترمیم کے چکر میں نا ٹونے کے, ایک بات مجھے بتائیں, ادھر اتنا بڑا آئین پہلے لکھا ہوا اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ یہ جو پچھلا اتنا بڑا آئین لکھا ہوا اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ اس ٹائم تو شغل بنا ہوا آئین, تو ضرورت کے آئین بنا کے کچھ کرنے کی. جب آپ لوگ آئین سے مبرہ کام کر رہے ہیں, چیف جسٹس صاحب اپنی جو دل کرتا ہے آئین کے خلاف جا کے, وہ جج بیٹھے نہ بیٹھے, نیا بینچ بنا دیا, وہ آئے نہ آئے, اس نے کہا جیسے کہتے ہیں مستقل انکار کیا ہو یا معذوری ظاہر نہ بھی کی ہو, اگلا بٹھا دیتے. تو جب آئین پہ عمل نہیں ہو رہا تو آئین بنانے کی فکر کیسے ہو سکتی ہے ان کو؟ بالکل نہیں ہو سکتی. یہ دھوکہ ہے, یہ صرف ٹریپ ہے اس چیز کو لے کے کہ نمبر گیم اگلی آنے والی, جیسے یار پرانے, اب مجھے گندی مثال سے سمجھانا پڑے گا, پرانے دور میں نا مقصد کچھ ہوتا تھا, چکر کچھ اور چلایا جاتا تھا, بات کچھ ہوتی تھی, پھر کان میں پوچھتے تھے کہ ہاں بھی یہ وہ چکر ہے اور کوئی چکر نہیں ہے. اسامہ صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں ان کا, آپ اس کا تعلق ان سے ہے, اور آپ نے جواب جو ہے نا وہ دینا ہے جو ہماری سمجھ میں آ جائے. 25 کروڑ عوام کا یہ سوال ہے, اور یہ ذمہ داری اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کا کیا جواب دے رہے ہیں. آنے والے دن بتائیں کہ وہ پاکستان
اور پاکستانی عوام کے لیے کیسے ہوں گے. صرف یہ الیبوریٹ کریں ذائقہ پاکستان کا کیا کہہ رہا ہے. 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا اور آج ہے 2024. بتائیں کیا ہونے والا ہے. کیا پوچھ کے کرنا ہے آپ نے؟ میرے حساب سے تو یہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ وہ اتنے سال کبوتر کی تو آنکھیں بند رکھی ہیں تو اب چھری پھرنے کا ٹائم ہے تو ابھی بھی بند ہی رکھو. اتنی جلدی آنکھیں کھول لیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی صورتحال دن بدن آپ لوگوں کی کسی اور طرف جا رہی ہے اور آپ لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہا. حالانکہ آپ کے بڑے آپ کے والد صاحب کے جو والد صاحب تھے جسٹ آپ کی میرا خیال ہے پچھلی پیڑھی پچھلی کہیں گے باپ سے پچھلی دادا پر دادا والی انہوں نے یہ سب دیکھا. انہوں نے یہ انرس دیکھے خون خرابے دیکھے. ان کے بھی فرشتوں کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ انڈیا سے اس طرح موومنٹس بنیں گی پھر گولے یوں نکلیں گے پھر اس کے ٹکڑے ہوں گے پھر وہ ٹکڑوں پہ یوں سب ہوگا. ان کے بھی فرشتوں کو نہیں پتا تھا. پھر یہ ہوا اور پھر سب نے اپنی کسی نے فیملی کھوئی کسی نے مائگریشن جھیلی اور اس وقت بھی فتنہ پنڈی سے ہی اٹھا تھا. ادھر ہی سکھوں کا معاملہ ہوا تھا پھر وہ کشمیر میں پھیلائی گئی پھر اٹھا کے کراچی امپورٹ کی گئی. پھر کراچی میں زبردستی ہندو مارے گئے ایون کہ اس حد تک مارے گئے کہ وزیر اعلیٰ اپنا گن میں لے کے خود ان کو بچانے گیا تو پولیس نے وزیر اعلیٰ کٹ رکھا. یہ بھی تاریخ ہے. اور پھر لاشیں بھیجی گئی انڈیا تاکہ وہاں سے لاشیں ادھر آئیں. یہ اس وقت بھی بہت اچھے سے ہو چکا تھا لیکن اس کو جان کے ٹریگر کر کے سچویشن بلڈ کی گئی. اب بھی جناب والا وہی وقت وہی سب دور شروع ہو چکا ہے. اب آپ کی ہماری جو ہے وہ امتحان کا وقت ہے جو ہمارے بڑے بوڑھوں نے دیا. بس اب دینی ہے جتنے گزر جائیں عافیت میں ان میں شکر منائیں آپ. سر باقی یہ ہے پاکستان کہ اسلام کا کلا بنے گا. پاکستان ہے کہ سر ساما بھائی ایسے نہ کریں ذرا پھر ایک دفعہ ہمیں مایوس نہ کریں سر. ہم نے یہاں رہنا ہے. دیکھیں آپ لوگوں کو اب تیاری کی ضرورت ہے. چلو آپ وہ کر لوگوں کو لیتے ہیں. اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اسلام کے نام پہ جو ہاتھ ہوا ہے وہ پریکٹیکلی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کون سی مذہبی جماعت کسی بچی کے ریپ یا کسی بچی کے ظلم و زیادتی پہ نکلتی ہے. آپ لوگوں کو پروان تو چڑھایا تھا محمد بن قاسم کی سٹوری سنا کے ایک عورت کے اس کے بدلہ لینے اور اس کو بچانے محمد بن قاسم ادھر آ گیا تھا. ادھر روز بچیاں سڑکوں پہ گھسیٹی جا رہی ہیں. اچھا بچی کا معاملہ اسکول کے لیول کا کالج لیول کا معاملہ ہے. آپ اس کو کلیئر کریں اس پہ جا کے اس کو کنونس کروائیں جس کا جو میٹر ہے. یہ کوئی اتنا میٹر ہے کہ میڈیا پہ اتنا اٹھ جائے اور پھر اس پہ بچے احتجاج کریں تو اپنے اسکول کالج کے بچے کوٹ رکھو. تو آپ لوگوں کا دماغ کام نہیں کر رہا اصل میں. جس معاشرے میں جب علماء اکرام اور آپ کا ریلیجیس سارے گروپ سارے فرقے بشمول اس ٹائم کون ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا دائی ہو جو اسلام کا خاصا تھا. ہیرویٹک رول وہ چھت وہ چھایا وہ محبت وہ انصاف وہ کدھر ہے؟ کوئی ایک مذہبی جماعت مجھے بتا دیں جو آ کے ایسے سوشل ایشو پہ نکلتی ہو یا ان کے لوگ نکلتے ہیں اور وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ نہیں ہوگا. اچھا جو آپ کے ماشاءاللہ مذہبی وہ ہیں وہ اب اپنے لالچ میں پڑ کے جن کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے وہ آج کل دیکھیں بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں. میں اب ادھر بھی ملوں گا میں ادھر بھی ملوں گا. بھی اب تم کیوں ملو گے؟ تم تو کہہ رہے تھے یہ جعلی ہے اور جھوٹی ہے اور الیکشن ریگ ہوا ہے. سب سے پہلے واپسی سب کچھ ریسیٹ کرو نیا الیکشن کا اعلان کرو. اور اچانک کون سا فتویٰ ایسا آ گیا ہے جو اچانک تم اب کہہ رہے ہو کہ ہاں میں اب آئینی ترمیم کے لیے ادھر بھی ملوں گا ادھر بھی ملوں گا. تو یہ تو آپ کی اس بڑی نیٹ ورک جن کے مدرسوں کی تعداد بہت بڑی ہے پاکستان میں یہ ان کا ایمان کا لیول ہے. یہ ان کے اصول و ضوابط ہے. تو اس وقت کس چیز کی ہوپ دوں بھائی؟ میں تو ڈھونڈے سے نہیں مل رہی مجھے ہوپ کہ بھائی کوئی ایک ستارہ دکھا دیں. چلو ایک پی ٹی آئی پہ ہوپ آئی کہ جی یہ اٹھے گی اور ان لوگوں نے بہت زیادہ اسٹرگل کر لیا. 10 دن عمران خان سے رابطہ ختم ہوا ہے پوری پارٹی کو کچھ پتا نہیں ہے کیا کرنا ہے.
خدا نہ خواستہ ایک لمحے کے لیے عمران خان کو سائڈ پہ کر دیں منظر سے، کہانی ختم. اب ان پہ آسرا کریں گے. چلو بتائیں کہ کیا کریں گے جی. خدا نہ خواستہ عمران خان زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، سال کی ایج کو ٹچ کیے بیٹھا ہے. اگر وہ پردہ کر جاتا ہے دنیا سے، ہر کسی نے جانا ہے، چلا جاتا ہے، کیا کرے گی پی ٹی آئی؟ کیا مستقبل ہے؟ آپ ہوپ کی بات کر رہے ہیں نا، تو وہ مجھے بتائیں. اسی طریقے سے یہ جو میکنیزم ماشاءاللہ بھیک مانگنے کے علاوہ، اور ابھی ہم نے یاد ہوگا پچھلے دنوں ایکو ماڈل پہ بات کی، ایکو ماڈل سٹی پروجیکٹ کی بات چھیڑی تھی. ٹھیک اس کے بعد فوج نے بھی زمین لی اور اب سعودیہ بھی آگے زمین ہی لے رہا ہے، اسی اس میں چل پڑا ہے. دیکھیں پاکستان کا مستقبل تھا، جو اس کے پاس افرادی قوت تھی، ایگری کنٹری تھا، اس طرف کبھی کوئی وزیر زراعت کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کدھر. تو اسلام کا قلعہ بنے گا. وہ جو آپ کو ہوپس دی گئی ہیں وہ کھلے رگڑے اب سہنے کا وقت آج پہنچا ہے. اور پھر ایک اور بات بتائیں، بنا تو کلمے کے نام پہ تھا، بنا تو اسلام کے نام پہ تھا، گائے کھانی تھی ان کو. سارا کچھ اتنی بڑی، آج کا بزنس مین سے تو کبھی مل کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں اتنی بڑی اکانومی سے اتنا 1 روپے کا بھی پروفٹ ہوتا ہے. 1 ارب کی آبادی ہے، 1 روپیہ بھی چھالیا بھی بیچوں تو ارب پتی. تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی کیا ہو میرا، اب نہ اسلام ہے اس وقت. اچھا پھر آج میں کہیں دیکھ رہا تھا پروگرام میں، وہ کہتے ہیں غزہ والوں کو جو ہے نا ادھر پناہ دو، آفر کرو کہ ادھر آ جائیں غزہ والے. اور میں نے کہا جو ادھر غزہ والے بنے ہوئے بیچارے دن رات کھلے کھا رہے ہیں سڑکوں پہ، ان کا تو اچھا آپ ایک بچی کو تو انصاف نہیں دے سکتے، 10-20 بچوں کو تو آپ یہاں وہ نہیں دے سکتے، تو آپ ادھر ہزاروں لاکھوں کے لیے حق آواز بلند کرنے نکلے ہیں. اپنے گھر میں پہلے جو ظلم ہو رہا ہے کے پی کے میں، بلوچستان، سندھ، پنجاب، گلی گلی میں، اس کو تو بند کر لو، اس پہ تو پہلے اوور کم کر کے دکھا دو. تو اس لیے یہ بس مجھ سے نہ لیا کریں آپ لوگ یہ جھوٹی امیدیں. اس کے لیے آپ کے پاس 120 لوگ موجود ہیں پاکستان میں، جو آپ لوگوں کو نا نور ہے، نور کو زوال نہیں، یہ کہانیاں سنا سنا کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. اور ایک دن نہیں انہوں نے کوشش کی کہ بھائی کوئی حریت، کوئی جہت، کوئی ان میں تحرک پیدا کریں کہ بھی پریکٹیکل. اسلام ایک پریکٹیکل چیز ہے. یہ کوئی فرشتے اور وہ تب بھی اترتے ہیں جب آپ پریکٹیکل ہو کے راہ خدا میں، ہم جیسے کہتے ہیں نا، آپ راہ خدا میں جب سیدھے ہو کے نکلیں گے نا سر، فرشتے خود بخود ساتھ ہم نوا ہوں گے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیں، پھر حاصل ہوتے ہیں. اللہ حافظ.